अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस तरह का झगड़ेलू जानवर होता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या रिश्ता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग या दिया मोमबत्ती वगैरह बुझा दिया करो और किस कौम की तरह इस चूहे की शक्ल बिगड़ी हुई है और लोग किस चूहे की नाफ बांधते हैं और क्यों बांधते हैं और शरीयत का इसके बारे में क्या कहना है और इसका झूठा खाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम चूहों को ख़त्म कर सकते हैं या अपने घरों से इनको भगा सकते हैं। और अगर कोई शख्स चूहे को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी ताबीर क्या होगी, यानी इसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों ने बताया कि चूहे कई किस्म के होते हैं, जैसे कोन्स, छछुंदर, यरबो, जातुन निदत और फारतुल इबिल वगैरह। मगर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो कि ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई झगड़ेलू जानवर नहीं है। चूहा न किसी छोटे को बख्शता है और न किसी बड़े को। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है ये उसको तबाह बर्बाद कर देता है। चूहे का झगड़ेलू होने के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जब ये किसी ऐसे तेल या बोतल के पास आता है जिसमें उसका मुंह नहीं पहुंच पाता तो ये इसमें अपनी पूंछ डाल देता है और अपनी पूंछ को भिगा लेता है और फिर इसको चूस लेता है और इस तरह से ये सारा तेल खत्म कर देता है। मेरे दोस्तों, इसके झगड़ेलू होने की वजह से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। चाहे आप एहराम बांधे हुए हरम शरीफ में हो या एहराम के बगैर हों, हर हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप, बिच्छू वगैरह को भी मार डालने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह चूहा झगड़ेलू जानवर होता है उसी तरह सांप, बिच्छू भी झगड़ेलू और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं। और एक वजह यह भी बताई जाती है कि इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म दिया गया है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद से लिखा है कि उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि चूहे को फासिक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से उठे तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में आग जलाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला और अहराम वाले और अहराम के बगैर वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। और सुनन अबू दाऊद में है कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और इसको लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, डाल दिया, जिसकी वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, एक दिरहम यानी एक सिक्के के बराबर जल गया। और इमाम हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहा आया और उसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली तो एक लौंडी यानी खिदमत करने वाली औरत इसको भगाने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया और चूहा वो बत्ती लेकर उस मुसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे लाकर डाल दी, जिससे मुसल्ला एक सिक्के के बराबर जल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ऐसे जानवरों को इस तरह का काम करने के लिए उकसाता है ताकि तुमको जला दे। और सही मुस्लिम की रिवायत है
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جھگڑیلو چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی بنائی، اور اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 300 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس میں آپ علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائی تھی۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، چیر پھاڑ کرنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے کو رکھا گیا تھا، اور بیچ کے منزل میں سواری کے جانور اور بھیڑ بکریاں وغیرہ رکھے تھے، اور اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم اور سامان وغیرہ کے ساتھ تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر، لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی پونچھ کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے ایک سور کا جوڑا پیدا ہوا، اور ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود ساری گندگی کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے بیچ چوٹ مارے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس وجہ سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے روک دیا۔ میرے دوستو، اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوہا اس طرح کا جھگڑیلو جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کاٹنا چاہا تھا، اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم غائب ہو گئی، اور کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ بس اس جگہ پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو پی لیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ کو چھوڑ دینا، یعنی اس کو نہ پینا، اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل قوم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں نے چوہے کی ایک قسم مشکی چوہا بھی بتلایا ہے، اور لوگ اس کو ناف کی وجہ سے شکار کرتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کا خون ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کو مار دیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کاٹ لی جاتی ہے، اور اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ وقت بعد وہ خون جم کر بہت ہی خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، امام حاکم نے اور امام بہقی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے اور ہر یہودی، نصرانی اور ہر قوم کے لوگ جب اسلام قبول کر لیں گے، اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑیے سے مانوس ہو جائیں گے، یعنی جب ایک دوسرے سے مل جائیں گے، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اور چوہا تھیلے کاٹنا چھوڑ دے گا، اور جتنی آپسی دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ دین اسلام سارے مذہب پر غالب آ جائے گا، یعنی اس وقت صرف اور صرف مذہب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور میرے دوستو، چوہوں کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور امام شہاب ابن زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جھوٹا کھانا مکروہ ہے، اس لیے کیونکہ چوہوں کا جھوٹا کھانے سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز جیسے سرکہ، روغن، زیتون، پگھلا ہوا گھی اور دودھ، شہد وغیرہ میں اگر کوئی چیز گر کر مر جائے تو اس کا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ لہٰذا تیل اور گھی کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو اپنے گھروں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ یعنی کبوتر کا پاخانہ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو پیس کر پانی میں ملا دیا جائے اور وہ پانی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مر جائیں گے۔ اگر چوہے کو پکڑ کر اور اس کی پونچھ کاٹ کر گھر کے بیچ میں دبا دی جائے تو جب تک وہ پونچھ دبی رہے گی اس گھر میں چوہے نہیں آئیں گے۔ اور اگر جیرا، بادام اور نزرون کا دھواں چوہے کے بلوں کے پاس دی جائے تو فوراً سب کے سب چوہے مر جائیں گے۔ اور اگر کالے کھچر کے سینگ کا دھواں دیا جائے تو سارے چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور سم الفار ایک قسم کی مٹی ہے جس کو عراق کے لوگ خراسان سے لاتے ہیں، اور یہ چاندی کی دکانوں میں ملتی ہے، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، سفید اور پیلا۔ اگر اس مٹی کو آٹے میں ملا کر گھر میں ڈال دیں تو جو چوہا اس کو کھا لے گا وہ فوراً مر جائے گا، اور اس مرے ہوئے چوہے کو جو بھی زندہ چوہا سونگھے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اور میرے دوستو، چوہے کو اپنے خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا بدکار عورت کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوہوں کو فاسق کہا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر سینہ پیٹنے والی یہودی عورتوں سے دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر چور ڈاکوؤں سے دی جاتی ہے، اور کبھی چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھر میں چوہے کو دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ چوہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ واللہ رسول و عالم، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔